आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए कलाम मुक़द्दस को खोलें। पुराने अहदनामा में से दूसरी सलातीन की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पहली दूसरी सलातीन 6वां बाब पहली आयत से 7 आयत तक। जो भी या बेटी या बेटा इस विर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस विर्द की तिलावत करे। खुदान के पाक कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। खुदान के पाक कलाम में यूं लिखा है, और अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचा वो उनके साथ गया, और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तू मांगा हुआ था। मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टक्कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर हम सब पर बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप में से साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स के असूल के मुताबिक लोहे का टुकड़ा जो है वो पानी में नहीं तैरता। अब किसी भी जो फिज़िक्स का स्टूडेंट है उससे आप ये बात कहेंगे तो वो कहेगा कि ये मुमकिन नहीं। और बिल्कुल सच ये है कि लोहे का टुकड़ा पानी में नहीं तैर सकता। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा के हुक्म से लोहे का टुकड़ा भी पानी में तैरने लगता है, यानी नामुमकिन काम मुमकिन बन जाता है। तो आइए आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पहले हम इस कहानी पर गौर करते हैं कि अलीशा नबी है एलिया के बाद। उसने बड़ी दयानतदारी, वफादारी और खूबसूरत तरीके से अपने उस्ताद एलिया के साथ वफा की है और हमेशा एलिया नबी के साथ साथ रहा, उसकी फरमाबरदारी करता रहा। और उसके बाद खुदा ने जब एलिया को ऊपर उठाया तो उसने अलीशा को नबी बना दिया। अब अलीशा नबी के साथ बहुत सारे शागिर्द हैं, बल्कि स्कूल है उस वक्त जहां खुदा के कलाम को सीखा जाता है। अंबियाज़ादे हैं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि 5वें बाब में आपको एक ऐसा शागिर्द मिलता है जो एलिया नबी मर्दे खुदा के साथ रहकर, चाहिए तो ये था कि अपने लिए भी बरकत लेता और अपनी नस्ल के लिए भी बरकत लेता, लेकिन उल्ट हो गया। मर्दे खुदा के साथ रहकर वो अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए लानत ले गया, क्योंकि वो अनफेथफुल था। वो ना खुदा के साथ वफादार था, ना अपने आका के साथ, उस्ताद के साथ, खुदा के नबी के साथ वफादार था।
لیکن ہم ابھی جو کہانی کلام میں سیکھیں گے یہ انبیاء زادے ہیں، لیکن یہ وفادار ہیں، اور ان کی وفاداری کے بارے میں چند ایک باتیں دیکھتے ہیں، پھر ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ غریب ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں جگہ تنگ ہے، تو انہوں نے خدا کے بندہ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ دریائے یردن کے پاس لکڑی کاٹ کر وہاں ہٹ بنائے یا جھونپڑی بنائے یا گھر بنائے تاکہ وہ ایزیلی رہ سکے، اور جو بھی حالت ان کی ہے اس پہ وہ مطمئن ہیں، جبکہ جہازی مطمئن نہیں تھا، جو لعنت لے گیا اپنے گھرانے کے لیے وہ مطمئن نہیں تھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مطمئن ہے۔ اس پہلو پر ہم غور کریں گے۔ دوسری بات کہ یہ نہ صرف فرما بردار ہیں کہ یہ اجازت لیتے ہیں، بلکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ چل، یعنی مرد خدا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم خدا ہمارے ساتھ ہو۔ اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ایک کے ہاتھ سے وہ کلہاڑی یا لوہے کا جو پاٹ ہے وہ نکل کر اس لکڑی سے پانی میں جا گرتا ہے، اور پانی بہت گہرا ہے، تو وہ چلا اٹھا کیونکہ یہ مانگا ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ آج کل تو ایسے ہی 200-300 روپے میں مل جاتی ہے کلہاڑی، 500 میں، لیکن تب ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں یہ لوہے کے جو ہتھیار تھے ان کی بڑی قیمت تھی، کیونکہ یہ عام طور پر بنائے نہیں جاتے، اسپیشل جو ہے وہ بنائے جاتے تھے۔ تو جب وہ چلایا اور اس نے مرد خدا کو پکارا، نبی کو، خدا کے نبی کو پکارا، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ چل، دکھا کہاں گرا ہے، اور وہ جگہ دکھائی، تو خدا کے بندہ نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی، اور لوہا وہاں پہ تیرنے لگا، اور پھر خدا کے بندہ نے اس کو کہا اس کو پکڑ لے، پکڑ لیا۔ تو پھر دوبارہ کہوں کہ اگر آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے بات کریں جو فزکس کے اصول یا گریوٹی، کشش ثقل کو جانتا ہے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہی دیکھیں گے کہ جب انہوں نے خدا کو پکارا تو خدا کائنات کا مالک ہے، جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لوہا تیرنے لگتا ہے۔ تو آئے ہم سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ پہلی بات کہ ہم موازنہ کرتے ہیں ان انبیاء ذات کا، لیکن جہازی کا جو پچھلے باب میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جیسی حالت میں بھی رہتے ہیں یہ مطمئن ہیں اور خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا کے بندہ مرد خدا کے ساتھ وفادار ہیں جس کو خدا نے نبی کے لیے چنا ہے۔ لیکن پچھلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہازی خدا کے بندہ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، وہ قناعت پسند نہیں تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے لیے شکر نہیں کرتا تھا، اور اس ناشکرے پن نے، اس قناعت پسندی نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے اور اپنے اولاد کے لیے برکت کی بجائے لعنت لے لی۔ لیکن ہم ان انبیاء زادوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بے شک یہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہ جگہ تنگ ہے، اور وہ انتظام بناتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ پہ چلے جائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے رہ سکیں۔ لیکن ان کی حالت کا آپ جائزہ لیں تو یہ انبیاء زادے
امیر نہیں ہیں، بس ان کی روز کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. لیکن جہازی اور ان میں فرق یہ ہے، یہ کنایت پسند ہیں. جس حالت میں خدا نے ان کو رکھا ہے یہ باغی اور سرکش نہیں ہے، یہ مطمئن ہیں. اور بائبل مقدس میں آج میرے اور آپ کے لیے اس سے پہلا سبق ہے کہ کیا جس حالت میں خدا نے ہمیں رکھا ہے کیا ہم اس میں مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. آج آپ کی جو مالی حالت ہے یا آپ کی جو جاب ہے یا آپ کے پاس جو ضروریات زندگی کے لیے وسائل ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یا آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں؟ آپ سوچیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو فرق آپ کے سامنے ہے. جہازی اور یہ انبیاء زادوں میں فرق صاف ظاہر ہے کہ یہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ خدا کے فرما بردار ہیں، خدا کے نبی کے فرما بردار ہیں. اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنایت پسند ہیں. جس حالت میں خدا نے ان کو رکھا ہے یہ اس سے مطمئن ہیں. لیکن جہازی جس حالت میں خدا نے اس کو رکھا تھا وہ مطمئن نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان مطمئن نہیں ہے، جو شخص غیر مطمئن ہے، جو شخص ناشکرا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کو یاد آیا ہوگا بار بار یہ لفظ ہم دہراتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بڑے پیار اور لاڈ سے ملک مصر کی غلامی سے نکالا. کیا وجہ تھی کہ وہ بار بار سرکشی کرتے، وہ بار بار خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، وہ بار بار گردن کشی کرتے، کیونکہ جس حالت میں خدا ان کو رکھتا تھا وہ مطمئن نہیں تھے. اور جو کچھ خدا ان کو دیتا تھا اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تھے. اور پھر جب انسان غیر مطمئن ہو، ناشکرا ہو، تو ایسے شخص کو شیطان بڑی آسانی سے خدا کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میرا حال جہازی کی طرح ہے یا ان انبیاء زادوں کی طرح ہے. جہازی جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اور خدا کے ساتھ، خدا کے بندہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. لیکن یہ انبیاء زادے جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن ہیں اور خدا کے بندہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. کتنی بار آپ خدا کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں؟ کتنی بار آپ دوسرے لوگوں کا حوالہ خدا کو دیتے ہیں کہ اے خدا، یہ شخص تو اتنا امیر ہے، مجھے کیوں تو نے ایسا رکھا ہے؟ یہ شخص تو صحت مند ہے، میری صحت کیوں خراب ہے؟ اس کو تو نے اتنا دیا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ تو یہی تو سرکشی ہے. اسی سے تو پتہ چلے گا کہ آپ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے مطمئن
نہیں ہیں تو آپ خطرے میں ہیں. ایسے لوگوں کو شیطان جب چاہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے, خدا کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. وہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں, جو قناعت پسند نہیں ہیں, تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں کہ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے میری اور آپ کی, جو موجودہ حالت ہے میری اور آپ کی, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور مطمئن شخص ہی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے. جو شکریہ ادا نہیں کرتا, دوسرے لفظوں میں وہ غیر مطمئن, اس کو اطمینان نہیں ہے. تو آئیں آج سبق سیکھیں, ان انبیاء زادوں سے سبق سیکھیں کہ ان کی حالت جیسی بھی ہے وہ مطمئن ہیں اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جگہ کم ہے اس سیکھنے والے اسکول میں, انبیاء کرام کے زیر سایہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, جگہ کم ہے, تو اس کے لیے وہ اپنے استاد سے, اپنے آقا سے, مرد خدا سے پہلے اجازت لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ چل. دو باتیں اس میں بھی ہم سبق سیکھیں گے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے یردن کے پاس, یردن کے ساتھ درخت کاٹے اور وہاں وہ رہنے کی جگہ بنائیں, اور مرد خدا ان کو اجازت دیتا ہے. لیکن پھر ایک کہتا ہے کہ صرف اجازت نہیں بلکہ تو ہمارے ساتھ چل. تو اس میں بھی ہم سبق سیکھتے ہیں. یہ سبق ہے کہ یہ اتنے فرما بردار ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں, جو پلان وہ رکھتے ہیں, وہ اپنے استاد مرد خدا الیشا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر خود نہیں کرتے بلکہ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اجازت لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ وہ کام کرنے کی اجازت لے رہے ہیں. اور پھر صرف اجازت نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ چل. کتنی مرتبہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تعداد میں لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ خدا سے اجازت لینا مناسب ہی نہیں سمجھتے. خدا سے اجازت لینا مناسب ہی نہیں سمجھتے. وہ خود کفیل ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے. جب وہ اجازت لینا مناسب نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ چل. آپ کو یاد ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑا بنایا, پوجنے لگے, تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر پوری قوم کو کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا. تو خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا نہیں خدا, لوگ کیا کہیں گے؟ پر ٹھیک ہے, خدا نے کہا چلو میں مارتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا, میں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں ہوں گا. تو خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ اگر تو ساتھ نہیں ہوگا تو میں بھی آگے نہیں جاؤں گا. یعنی گویا تو ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن آج میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں پہلے خدا کی اجازت لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ اس کام کے لیے اب صرف خدا کو کہہ دیتے ہیں اچھا آپ نے اجازت دے دی, بائے بائے, اور آپ کام پہ چلے جاتے ہیں. یا ان انبیاء زادوں کی طرح نہ صرف اجازت لیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ چل.
آپ ایک جسٹ لائک آپ مثال کے طور پر آپ کی شادی کا پروگرام ہے اور آپ خدا سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا بائے بائے، یسوع مسیح بائے بائے، اب میں کام کروں گا تو میری مدد کرنا. لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اجازت بھی لیتے ہیں کوئی کام کرنے کی اور پھر ساتھ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل. اور جب یسوع وہاں ہوگا تو پھر پتہ نہیں مسئلہ کیسا پیدا ہو جائے، پتہ نہیں مصیبت کس قسم کی آ جائے، پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہو جائے. اور جب وہ وہاں موجود ہوگا تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں سب لوگوں کی بات نہیں کرتا، جب میں موازنہ کرتا ہوں تو خدا معاف کرے اگر آپ اچھے ہیں تو آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جب اپنے کام پر جاتے ہیں یا اپنے کام کرتے ہیں، نہ تو وہ خدا سے اجازت لیتے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چل، میرے ساتھ رہ. کیونکہ جب آپ خداوند کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اسے ٹاپ پرائورٹی، خصوصی پروٹوکول دینا پڑے گا. میں نے ایک شادی پہ دیکھا کہ ایک شخص تھا، وہ نارمل تھا، تو اس نے اپنے مالک کو بھی شادی میں بلایا ہوا تھا. تو وہ اس مالک کی خوشی میں صرف اسی ٹیبل پر اپنی نگاہ جمائے ہوئے تھے، دوسرے ٹیبلز کو نہیں دیکھ رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ دوسرے بھی مہمان آپ نے بلائے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں. لیکن بے شک اس کی پوری توجہ اسی ٹیبل پر تھی. ہاں یہ کرنا پڑتا ہے جب آپ خاص مہمان کو بلاتے ہیں، چونکہ ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی پوری توجہ یسوع پر دینا نہیں چاہتے، خدا پر دینا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں خداوند کو آنے کی دعوت نہیں دیتے. کیونکہ ہم نے تو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے دوسرا سبق ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خداوند سے کیا لیں؟ اجازت لیں. کس سے اجازت لیں؟ خداوند سے اجازت لیں، اور پھر اجازت سے بڑھ کر کہیں کہ تو میرے ساتھ چل. اور جب خداوند آپ کے ساتھ ہوگا پھر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے. پھر تیسری اور آخری بات، سبق جو ہے کہ جب یہ انبیاء زادے کام کر رہے ہیں تو کام کرتے ہوئے ایک کا جو لوہے کا وہ پارٹ ہے، کلہاڑی کا وہ لوہے کا حصہ ہے، وہ اس لکڑی سے نکل کر دریا میں گر گیا ہے. اور اب یہ آسان نہیں ہے، وہ گہرا پانی ہے، اور اوپر سے افسوس یہ ہے کہ یہ اس نے مانگا ہوا تھا. یہ آج کے دور میں جیسے نے بتایا ایسا نہیں ہے، یہ سستا نہیں تھا اس دور میں، یہ مہنگا تھا. اور اس شخص کے واپس کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے، اس لیے وہ چلا اٹھا، ہائے میرے مالک، یہ مانگا ہوا تھا، یہ پانی میں گر گیا ہے، اب میں نکال نہیں سکتا، میں تلاش نہیں کر سکتا، میں کیسے واپس کروں گا؟ تو خدا کے بندہ نے کہا مجھے جگہ دکھائی. وہاں خدا کے کلام میں ایک چھڑی کاٹ کر اس پانی میں رکھی. لوہے کا ٹکڑا جو پانی کے اندر زمین پر بیٹھ گیا ہے دوبارہ سے کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے اور اوپر تیرنے لگتا ہے. یہ بائبل مقدس کے خدا کی صداقت، قدرت، حشمت، بزرگی ہے کہ لو
فزکس کے اصولوں کے خلاف ہے. بائبل مقدس کے خدا کے سامنے کوئی چیز دشوار نہیں ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان انبیاء زادوں کا کیا فائدہ ہوا ساتھ لے جانے کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے، اجازت مل گئی. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چل، اور اب یہ کام یہ خود نہیں کر سکتے تھے. یہ مرد خدا جو خدا کی نمائندگی کر رہا تھا، یہ لوہے کا ٹکڑا نبی نے اوپر نہیں کر دیا. یہ لوہے کا ٹکڑا بنی اسرائیل کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو خدا ہے، اس نے اس کو پانی پر تیرنے کا حکم دیا اور یہ پانی پر تیرنے لگا. اور پھر خدا کے بندہ نے کہا کہ پکڑ لے. یہ جو کام خدا نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ہے، اب جو تیرا کام ہے اس کو کیا کر، پکڑ لے. تو آج اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب ہم خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو بھی ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں برے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اور آپ سوچیں گے یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس کلہاڑی ہے، دستہ ہے، اور اب ہم اپنی طاقت سے لکڑی کاٹیں گے. نہیں، اگر میرے اور آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ اپنے وسائل کو استعمال کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. آپ کو خدا کی اور اس کی طاقت کی کیا ہے، ضرورت ہے. اگر میں اور آپ وسائل بھی رکھتے ہیں لیکن تو بھی خدا کی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی اور اس کی طاقت کی مجھے اور آپ کو کیا ہے، ضرورت ہے. کیونکہ انسان جب وہ وسائل رکھتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو خدا سے آزاد سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے سب کچھ ہے میرے پاس، بس اب خدا کی کیا ضرورت ہے. لیکن خدا، بائبل مقدس کا خدا کو چھوڑ کر، اسے اگنور کر کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسیح خدا نے نئے عہد نامہ میں فرمایا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے کاموں میں، پھر بھی برے واقعات، اس طرح کے حادثات وقوع میں آتے ہیں، کرائسس ہماری لائف میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس سے خدا باور کراتا ہے کہ ہم حلیم بنیں. کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے بغیر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ راستہ تکبر کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ شیطانیت کی طرف جاتا ہے اور خدا سے منع کرتا ہے. اس لیے خدا کرائسس آنے دیتا ہے تاکہ ہم خدا پر ڈپینڈ کریں، اسی پر بھروسہ کریں کہ وسائل رکھنے کے باوجود ہمیں خدا کی ضرورت ہے. وسائل رکھنے کے باوجود ہمیں خدا کی طاقت کی ضرورت ہے. اپنی طاقت، اپنے وسائل سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے خدا کے کلام میں خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے
کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے کیسے رہو؟ فروتنی سے رہو. وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند رہے گا. فروتنی سے رہو. اور خدا اس لیے ایسے حادثات ہونے دیتا ہے کہ گو آپ کے پاس کلہاڑی ہے جو آپ نے مانگ کے لے لی ہے اور آپ صحت مند ہیں، بس آپ لکڑی کاٹ سکتے ہیں. لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کلہاڑی بھی ہے، آپ صحت مند بھی ہیں، لیکن آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر خدا اور اس کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں تو اس بدگمانی سے نکل جائیں. اپنے ریسورسز پر، اپنے وسائل پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ یہ وسائل رکھتے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو خدا کی اور اس کی طاقت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہم خدا پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور یہی خدا چاہتا ہے. خدا کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بے گناہ نہیں ہے، لیکن خدا ان لوگوں سے خوش ہے، ان لوگوں سے خوش ہے جو اس پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے وہ شخص ملعون ہے جو انسان کو اپنا بازو بناتا ہے. وہ شخص ملعون ہے جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے. وہ شخص مبارک ہے جو یعقوب کے خدا پر، جو بائبل مقدس کے خدا پر کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے. تو خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے. بے گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن خدا پر جو بھروسہ رکھتے خدا ان سے خوش ہوتا ہے. اور یہی خدا ان کرائسس کو آنے دیتا ہے، لاتا نہیں ہے، آنے دیتا ہے، تاکہ ہماری ہوش، پنجابی میں ہوش کھو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہماری ہوش ٹکانے رہے. کبھی کبھی ایسے کبھی کوئی نیند کرتے ہیں تو ہلاتے ہیں، بھائی ذرا ہوش کر. تو ہم مدہوشی میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتے ہیں. ہم مدہوشی میں سوچتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن خدا کرائسس کو آنے دیتا اور پھر جگاتا ہے کہ یاد کر کہ وسائل کے باوجود میری کیا ہے؟ ضرورت ہے، میری طاقت کی ضرورت ہے. سمسون مدہوشی میں کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ بس میں دشمنوں پر غالب آ جاتا ہوں. میری باڈی، میری آنکھیں، میری دہشت اتنی ہے کہ دشمن ڈرتے ہیں. ہاں واقعی ڈرتے ہیں، لیکن اسی مدہوشی میں اس کے اندر یہ تکبر آتا ہے کہ اب تو اس کی اپنی طاقت ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک وقت آتا ہے خدا اور اس کی طاقت اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر کمزور ہو کر بے عزت اور دشمنوں کے آگے کھیل بن جاتا ہے. یہ بنی آدم سے، نسل آدم کی نیچر ہے کہ وہ اپنے وسائل پر تکبر کرنے لگتے ہیں. اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں تو بھی مجھے اور آپ کو خدا اور اس کی طاقت کی خدا اور اس کی طاقت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. بولے سب، ہمیں کس کی؟ خدا
اور اس کی طاقت کی کیا ہے ضرورت ہے. خدا اور اس کی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ بنی آدم گناہ میں گر گیا ہے. اب اس گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا. اس گناہ کی دلدل سے وہ خود اوپر آ نہیں سکتا ہے. اور اس گناہ کی دلدل سے ہمیں اوپر لانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، تاکہ وہ لوگ جو گناہ کی دلدل میں گر گئے ہیں وہ خود باہر نہیں نکل سکتے، وہ اس کے بیٹے کے لہو سے اوپر آ جائیں، پاک ہو جائیں، راست ہو جائیں اور خدا کی نظر میں وہ پاک ٹھہریں. اور یہ کام صرف خدا اور اس کی طاقت کر سکتی ہے. انسان اپنی طاقت سے گناہ کی دلدل سے اوپر نہیں آ سکتا ہے. تو آج میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے بے انتہا محبت کی کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا، تاکہ جس گناہ کی دلدل میں ہم دسے ہوئے تھے اور ہم اوپر نہیں آ سکتے تھے، وہ اس کے بیٹے کی قربانی سے ہم اوپر آ جائیں. اور اب ہم خدا کی نظر میں جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، خدا ان کو راست باز دیکھتا ہے. اور یہ کیا ہی عظیم بات ہے. سوائیں آج پہلا سبق انبیاء زادوں کا کردار اور جہازی کے کردار میں زمین آسمان کا کیا ہے فرق ہے. جہازی مرد خدا علیشا کا وفادار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، کنایت پسند نہیں ہے. سوچتا ہوگا تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور لالچ کیا اور نبی کے ساتھ رہ کر اپنے گھرانے کے لیے برکت کی بجائے لعنت لے گیا. لیکن یہ انبیاء زادے اسی نبی، اسی مرد خدا کے نیچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھتے ہیں. لیکن یہ کنایت پسند ہیں. یہ جو بھی حالت خدا نے ان کی رکھی ہے، یہ زیادہ امیر نہیں ہے لیکن وہ شکر گزار ہیں. تو یہ پہلا سبق ہم نے سیکھا ہے کہ ہم بھی اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ پریزنٹ کنڈیشن میں جو موجودہ حالت ہے میری اور آپ کی، کیا ہم اس میں مطمئن ہیں یا بڑبڑاتے رہتے ہیں یا کڑتے رہتے ہیں. اور جو لوگ مطمئن نہیں ہوتے انہیں شیطان بہت آسانی سے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ناشکرے لوگوں کو. تو اس سے آج بچے. بنی اسرائیل کی بار بار جو بغاوت ہے بیابان وہ پڑھیں، ان کے ناشکرے پن کی، غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے شیطان ان کو کیا کرتا تھا؟ بہکاتا تھا خدا کے خلاف، مرد خدا کے خلاف، موسیٰ کے خلاف. اور آج بھی وہ لوگ جو ان کی حالت موجودہ ہے اس سے اگر وہ مطمئن نہیں ہیں، جو خدا نے ان کی حالت رکھی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ جہازی کی طرح ناشکرے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شیطان بڑی آسانی سے استعمال کر لیتا ہے خدا کے خلاف. تو آئیں میں اور آپ پہلا سبق اپنے ساتھ لے جائیں کہ آج کے بعد جس حالت میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، وہ مالی ہو، صحت میں ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ اس میں مطمئن رہیں. کیسے مطمئن رہیں گے؟ اگر آپ ہر روز خدا کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. دوسرا سبق کہ یہ انبیاء زادے بہت فرما بردار ہیں. یہ لکڑی کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اپنے استاد سے، مرد خدا سے پوچھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مرد خدا علیشا کی عزت کرتے ہیں
اور پھر دوسری بات کہ نہ صرف یہ اجازت لیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل. کیا آج ہم جو کام کرتے ہیں کیا ہم خدا سے پوچھتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خداوند تو میرے ساتھ چل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر آپ کسی پروگرام میں یسوع کو بلاتے ہیں تو آپ کو ٹاپ پرائورٹی کس کو دینی ہوگی؟ جو کوئی بڑا مہمان ہوگا. تو یسوع سے تو بڑا نہیں ہے, تو پھر آپ کو کس کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھنا پڑے گا؟ یسوع کو. تو پھر آپ رشتہ داروں کو رکھیں گے یا یسوع کو؟ آج دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں, بھائی صاحب کو بلاتے ہیں جی عبادت کریں جی, تو عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر نچ بجا بن نچ. تو آپ نے کس کو بلایا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کو. جی ہم کہتے ہیں خدا جس طرح تو کانا گلیل میں تھا اس شادی میں بھی بیٹھ. تو یسوع بیٹھتا ہے تو آپ کیا کرو؟ یسوع کو ڈانس دکھاؤ بھائی. وہ ایک غزل کسی نے لکھی ہے کہ بی بی بہنا یسوع تیرے ڈانس کی نہیں ہے لوڑ. وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ رشتہ دار روٹ جائیں گے تو کہیں بھائی آپ یسوع کو سنبھالو, ہم چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یسوع چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھو. یاد رکھیں کہ آج کے بعد جو کام آپ کریں خداوند سے اجازت لیں, آپ ناکام نہیں ہوں گے. آپ شادی کریں خدا سے اجازت لیں, وہ شادی ناکام نہیں ہوگی. آپ کوئی پروگرام کریں, آپ خداوند کو دعوت دیں اور کہیں تو میرے ساتھ چل, اور اگر وہاں جو بھی کرائسس پیدا ہوں گے وہ خدا ان کو کیا کرے گا؟ سولو کرے گا. آپ کو یاد ہے کہ کانا گلیل کی شادی میں یسوع مسیح تھے تو وہاں کرائسس پیدا ہو گئے, میں ختم ہوگی, مشروب ختم ہو گیا, تو کوئی ٹینشن نہیں, پتا بھی نہیں چلا, مہمانوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ بھائی وہ مشروب ختم ہو گیا. اور یہاں تو سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں اس کی بوتلیں ہی ختم ہو گئی تھی, اور جو مجھے بریانی ملی اس میں بوٹی ہی نہیں تھی. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جہاں یسوع مسیح ہوگا وہاں بھی کرائسس آئیں گے. یسوع مسیح کشتی کے اندر تھے, طوفان آ گیا, لیکن وہ طوفان اس لیے آیا کہ شاگردوں کا ایمان اور بڑھ جائے. یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کرائسس آتے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم حلیم ہو جائیں. تو یہ دوسرا سبق ہے کہ ہم جو کام کریں خدا سے اجازت لیں, اور صرف اجازت نہ لیں بلکہ کہیں کہ اے یسوع, اے خدا میرے ساتھ چل, اس کام میں میرے ساتھ چل. اور جب آپ خداوند آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ وعدہ پورا ہوگا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ وعدہ پورا ہوگا کہ جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا. اب رکھیں تو صحیح, دعوت تو دیں سے. اور پھر تیسرا اور آخری سبق ہے کہ جب یسوع کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی حادثات رونما ہو سکتے ہیں, واقعات ایسے رونما ہو سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے. گو یسوع سب جانتا ہے, لیکن آپ کو پکارنا ہے. زبور 50 کی 15 آیت ہے, اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر. کون کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے کیا کر؟ فریاد کر. کسی اور سے نہیں, مجھ سے فریاد کر. جب یہ کلہاڑی کا وہ لوہے کا حصہ گر گیا تو وہ چلا اٹھا, مرد خدا سے فریاد کرنے لگا. اور آگے لکھا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا. تو مرد خدا نے خدا کی قدرت سے وہ لوہے کا حصہ اوپر نکال دیا. خدا یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی ٹریجڈی آ سکتی ہے, خدا یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی حادثہ ہو سکتا ہے, خدا یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی
ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعات آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ واقعات تو آپ کے ایمان کو بڑھانے اور یہ سیکھنے کے لیے ہیں کہ خدا اور اس کی طاقت کی آپ کو کیا ہے، ضرورت ہے. آپ کے وسائل بھی ہیں، آپ کی طاقت بھی ہے، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن اگر خدا اور اس کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اس وجہ سے خداوند کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو آئیں آج میں اور آپ آج کے بعد آپ ہر کام یسوع کی اجازت سے کریں، پھر آپ اسے اپنے ساتھ لیں. آپ صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو کہیں، اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو نوکری کے لیے جا رہے ہیں ڈھونڈنے، تو آپ کہیں خدا میری نوکری ملنے میں تو میری مدد کر. کہاں میں نوکری کروں؟ 2-4 کی آفر آتی ہے تو خداوند سے پرمیشن لیں. ہم لوگوں سے پرمیشن لیتے ہیں بھی اچھی کون سی ہے، پینشن جو ہے وہ کتنی زیادہ ملتی ہے، کم ملتی ہے. آپ یسوع مسیح سے پوچھیں کہ میں یہ والی نوکری کروں، یہ والی کروں یا وہ والی کروں. اگر کوئی بھی نہیں ملتی تو کہیں ملنے میں میری مدد فرما. جب مل جائے تو آپ نوکری پر بھی جاتے ہیں تو آپ کہیں خداوند میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل تاکہ میرے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اور جب یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ جہاں کہیں بھی ڈیوٹی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے خدا کے نام کی کیا ہوگی، تعظیم ہوگی. یسوع ساتھ نہیں ہوتا اس لیے تعظیم نہیں ہوتی. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ہمارے بدن سے ہمیشہ یسوع کی تعظیم ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. کاش خدا میں یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کے نام کو جلال مل جائے اور ہم وسائل رکھنے کے باوجود ہم خدا کے تابع رہیں، کیونکہ خدا اور اس کی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.